हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आज इस नशरियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ कहीं से भी आप इस नशरियात को देख रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में बरकत देते हैं। आमीन। मेरे साथ अमाल 12वां बाब देखिएगा। अमाल 12वां बाब। आज हम बाइबल मुकद्दस में से मौजज़ात के बारे में सीखेंगे। और बाइबल मुकद्दस में से मौजज़ात को हम पैदाइश पहले बाब से ही देखते हैं। खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ये सब कुछ उसके बोलने की वजह से तख्लीक हुआ। बाइबल में लिखे, खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, खुदा अपने अल्फाज के वसीला से पैदा करता है। खुदा ने आदम को पैदा किया। उसने पहले आदम और हवा को पैदा किया। क्या आप जानते हैं पहला लफ्ज जो आदम ने सुना वो क्या था? हम देखते हैं खुदा ने आदम के जिस्म को बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका। पहला लफ्ज जो आदम ने सुना वो ये था कि बरकत पाओ। पहला लफ्ज जो आदम ने सुना, बरकत पाओ और जमीन को मामूर और महकूम करो। खुदा ये नहीं चाहता कि हम मुश्किलात के अंदर रहें। खुदा ये नहीं चाहता कि हम बीमारियों में रहें। खुदा ये नहीं चाहता कि हम टूटे हुए हों या रुपए पैसे को लेकर मुश्किल में रहें। ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा की मर्जी ये है कि आप बरकत पाएं और खुदा को इस दुनिया में अपने कामों के वसीला से जाहिर करें। वो हमारे वसीला से अपने कामों को जाहिर करना चाहता है। इसीलिए हमें नया मखलूक बनना है, नए सिरे से पैदा होना है। हम देखते हैं आदम ने गुनाह किया। पहले आदम और पहली हवा ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हुए। और फिर हम खुदावंद यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए इस जहां में आया। आदम को बनाने के 4000 साल बाद यीशु मसीह आया। यीशु ने एक रास्तबाज इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारी और हमें एक नमूना दिया है। हाँ, जिस तरह हम आजमाए जाते हैं, यीशु पर भी आजमाइशें आई। वो इस वजह से गालिब नहीं आया कि वो खुदा था, बल्कि इस वजह से गालिब आया क्योंकि वो खुदा के कलाम पर अमल करता रहा। अगर वो खुदा होने की वजह से गालिब आया है तो फिर ये मुमकिन नहीं कि हम गालिब आ सकें। वो एक कामिल इंसान के तौर पर गालिब आया है। बाइबल कहती है यीशु हमें नमूना देकर गया है। यीशु खुदा के कलाम के मुताबिक चलता रहा। आप खुदा के कलाम पर तकिया रख सकते हैं और तमाम तर मुश्किलात पर गलबा पा सकते हैं। जो कोई गलबा पाना चाहता है वो खुदा के कलाम पर भरोसा रखना शुरू करे, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करे। यीशु ही खुदावंद है। खुदा के कलाम पर भरोसा रखें, खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें, खुदा के कलाम पर चलना शुरू करें। हमें इस दुनिया के अंदर इख्तियार दिया गया है। आमीन। हम जानते हैं यीशु सलीब पर गया। 3.5 साल यीशु खिदमत का काम करने के बाद सलीब पर गया। हाँ, हम जानते हैं 30 साल के वर्ष में यीशु ने खिदमत गुजारी करना शुरू किया। तकरीबन 3.5 साल यीशु ने मिनिस्ट्री का काम किया। हम जानते हैं वो रूहुल कुद्स की वजह से मसा किया गया। वो बदरूहों को निकालता रहा, लोगों को बीमारियों से आजाद करता रहा। और हम देखते हैं तूफान भी उसका हुक्म मानते हैं। और जो रुपए पैसे की मुश्किलात में थे, यीशु ने उनके साथ भी कलाम किया। यीशु ने जजिया देने के बारे में भी बात की और यीशु ने भूखों को खाना खिलाया। हाँ, यीशु के पास पैसे भी होते थे तो भी उसने मौजज़ात करके दिखाया। यीशु ने एक छोटे बच्चे के लंच को लिया और माकाफुल फितरत कुदरत से वो लंच बढ़ गया। एक मसीही होते हुए हमें इस बात को याद रखना है। कई दफा लोग ये भूल जाते हैं कि खुदा मौजज़ात का खुदा है। इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यीशु, बाइबल का यीशु, इंजील का यीशु। यीशु मुनादी करता रहा, तालीम देता रहा और शिफा देता रहा। हाँ, यीशु ने बहुत सारे मौजज़ात किए। इस बाइबल के यीशु ने
ہاں، یسوع کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہاں، پھر اس بات کو یاد رکھے، آج کے دن ابھی یسوع معجزات کر سکتا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں، میں اس آیت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ہاں، وہ بھی یہ کام کرے گا جو کچھ یسوع نے کیا بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور آج آپ بھی یہ معجزات یسوع کے نام سے کر سکتے ہیں۔ اور ہر ایک مسیحی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں، ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں، بیمار شفا پا سکتے ہیں یسوع کے نام سے۔ ہم شافی نہیں ہیں، ہاں، ہم یسوع کے نام سے لوگوں کو شفا دے سکتے ہیں۔ روح القدس کی وہی قدرت جو یسوع میں کام کرتی تھی، جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور جو کام میں کرتا تھا وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام۔ ہاللویا، خدا کی تمجید ہو۔ ہم سبوں کو یہ کرنا ہے کہ خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم وہی انجیل کی منادی کر سکتے ہیں۔ مرکس کی انجیل کے 16ویں باب میں لکھا ہے پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرو۔ ہاں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ معجزات، عجائب اور نشانات کرے گا۔ ہاں، لوگ میرے نام سے بدروحوں کو نکال سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا لوگ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ بدروح گرفتہ ہیں، لوگ بدروحوں کے جکڑے ہوئے ہیں۔ آج یسوع کے نام سے لوگ آزاد ہوں گے۔ آج لوگوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کے نام سے آج بھی معجزات ہوتے ہیں۔ کلیسیاؤں کو آج بدروحوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب یسوع ایک علاقہ میں جاتے ہیں، وہاں پر یسوع بدروح گرفتہ شخص کو آزاد کرتے ہیں، اور اس شخص کے اندر بدروحوں کا لشکر تھا۔ یسوع نے اسے آزاد کیا۔ یسوع کشتی پر سے اترتے ہیں۔ یسوع روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا تھا، اور یسوع اس شخص کی طرف جس میں بدروحی تھی اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ شخص یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وقت سے پہلے مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ یسوع اس لشکر کو نکالتا ہے۔ جب یسوع نے اس شخص کو بدروحوں سے آزاد کیا، جب یسوع نے اس شخص کو لشکر سے آزاد کیا، وہ اپنے آپ میں نارمل سوچنے لگا اور وہ نارمل دیکھنے لگا۔ یہ کتنی بڑی قدرت ہے، یہ زبردست قدرت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ قدرت ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے اس طرح کی قدرت میں کلیسیا بڑھے۔ یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ جم میں کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں یا آپ بہت مضبوط عورت ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ یسوع میں رہ کر مضبوط بنیں۔ یہ ظاہری طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ دماغی طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ ذہنی طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ روح القدس کی قدرت ہے جو آپ کو بدروحوں سے آزاد کرتی ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں روح القدس کی قدرت کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں بائبل مقدس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع نے ابلیس کی قوت پر غلبہ پایا ہے جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یسوع جی اٹھنے والوں میں سے پہلا اٹھا ہے۔ جب یسوع جی اٹھا ہے تو بائبل یہ کہتی ہے ہم اس کے ساتھ مرے ہیں اور اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ وہی قدرت جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا ہے وہ آج ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا اور آگے بڑھنا ہے۔ یسوع جو ہمارے اندر ہے وہی ہمیں قوت اور طاقت سے بھرتا ہے۔ ہمیں اس کے نقش قدم چلنا ہے۔ ہمارے پاس روح القدس ہے، اس کی قدرت ہے۔ ہمیں دنیا کا نمک کہا گیا ہے، ہمیں دنیا کا نور کہا گیا ہے۔ اسی لیے آج میں اس کلام کو سنا رہا ہوں۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لمحہ میں ہمیں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ خدا کی قدرت زندہ ہے۔ آمین اور آمین۔
ہمارے پاس 20 یا 25 منٹ اور ہیں۔ ہم خدا کی طاقت اور قوت کے بارے میں دیکھیں گے، وہ کس طرح سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اعمال 12واں باب میرے ساتھ دیکھیے گا۔ میں بہت جلدی اس حوالے کو پڑھوں گا۔ میں اس حوالے کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اعمال کی کتاب 12واں باب اور پہلی 17 آیات۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ ہاں، آج ہم ان آیات کے بارے میں غور سے مطالعہ کریں گے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید الفطر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوا، اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھ میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتہ نے اس سے کہا، کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا تھا وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو ردی نامی ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ بس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں، اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے نکالا، اور کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس کی خبر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ آج اس حوالے میں سے ہم نے دیکھا کس طرح سے خدا نے پطرس کو آزاد کروایا۔ ہم اس سیریل کے 5ویں حصہ میں ہیں کہ معجزات ایسے ہی رونما نہیں ہوتے۔ خدا صرف اسی وجہ سے نہیں آ جاتا کہ ہم مشکل میں ہیں۔ اس باب کی جب پہلی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یعقوب بھی مشکل میں تھا، لیکن یعقوب آزاد نہیں کروایا گیا جس طرح سے پطرس کو آزاد کروایا گیا، اور کلیسیا کو بھی یعقوب کی طرف سے کوئی نشان نہیں دیا گیا۔ کلیسیا کو یعقوب کی مشکل کا نشان نہیں دیا گیا کہ یعقوب مشکل میں ہے۔ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ہم کلیسیا میں لاتعداد معجزات کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، شاید وہ یعقوب کے لیے بھی دعا کر رہے تھے، لیکن یعقوب کو قتل کروا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کلیسیا کو یعقوب کی مشکل کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ یعقوب بھی مشکل میں ہے۔ ہو سکتا ہے کلیسیا یہ سوچ رہی ہو کہ خدا اسے آزاد کروائے گا، لیکن وہ آزاد نہیں کروایا گیا۔ انہوں نے اسے تلوار سے قتل کر دیا۔ ہم یہاں پر کوئی بھی نشان نہیں دیکھتے کہ جب پطرس دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا تو کلیسیا کس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ یعقوب کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں۔ ہاں، لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کلیسیا دعا کر رہی تھی۔ آج بھی کلیسیاؤں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف سنڈے کو آپ چرچ میں آ کر دعا کریں، خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا ہر روز دعا کرے، اور چرچ ہی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کلیسیا تیار ہوتی ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پاسٹر کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کالز کرتا رہے،
اور لوگوں کو بلاتا رہے، کال کرے اور بلائے، کال کرے اور بلائے۔ ہاں پاسٹر اس وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ کلیسیا کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کرسچن ہیں، ہو سکتا ہے آپ بیبی کرسچن ہیں، ہاں شاید آپ کچھ سال خدا کے ساتھ چلے ہیں اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے لوگ کبھی بھی نہیں بڑھ پائیں گے، اس طرح سے کبھی بھی کلیسیا ترقی نہیں کر پائے گی۔ ہم بیبی کرسچنز کو لے کر فردوس میں نہیں جائیں گے، ہمیں کرسچنز کو میچور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسیحیوں کو خدا میں میچور ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یسوع میں آ کر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں جب زندگی کے بارے میں کتاب مقدس میں سے پڑھتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں تصورات کو دیکھتے ہیں یا خیال کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اگر آپ اپنی زندگی کو خیالی طور پر لیتے ہیں، تو آپ کو بائبل مقدس کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کے مطابق مت سوچیں، اپنی حکمت کے مطابق مت سوچیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کریں۔ یسایہ کا صحیفہ 60واں باب پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی ہے۔ اس تاریکی کے اندر خدا آپ کے لیے منصوبہ جات رکھتا ہے، خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ خدا لوگوں کو اٹھاتا ہے تاکہ وہ دعا کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ ہمیں اپنے مائنڈ کو تیار کرنا ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو دعا کریں گے۔ ہم حادثاتی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، ہم مضبوط ہوتے ہیں جب ہم کلام پر دھیان لگاتے ہیں۔ یہ ایک ہی رات میں نہیں ہو جائے گا، ہمیں روز بروز خدا میں بڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چرچ میں حاضر ہونا ضروری ہے، ہاں یہ ضروری ہے۔ ہاں خدا کی قدرت کام کرتی ہے جب آپ روز بروز بائبل کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں روز بروز بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ مضبوط مسیحی کے طور پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ایسا نہیں کہ آپ صرف ایک اتوار چرچ جائیں اور پاسٹر سے کہیں کہ ہاتھ بڑھا کر میرے لیے دعا کرو اور پھر آپ مضبوط ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو روز بروز خدا کے کلام میں بڑھنا ہے۔ اسی لیے کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو بوتے ہیں وہی کاٹیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے بوتے ہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک بیج ہے جو آپ بو رہے ہیں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیا بو رہے ہیں، آپ کیا بو رہے ہیں۔ اگر آپ مضبوط مسیحی بننا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کریں۔ یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوگا۔ رات کے اس وقت کلیسیا دعا کر رہی تھی۔ پطرس جب مشکل میں تھا، کلیسیا رات کو اٹھ کر دعا کر رہی تھی۔ جب میں کسی دوسرے ملک میں جاتا ہوں، وہاں پر کلام کی منادی کرتا ہوں، ہاں کئی دفعہ مشکل بھی آ جاتی ہے، ہاں میں اس بات کا یقین کرتا ہوں، ہاں مجھے اس بات کا یقین ہے۔ میں واضح طور پر اس بات کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں پاسٹر لارنس آپ تو بڑے ریلائبل ہیں۔ یعقوب جو ہے وہ فرنٹ لائن مین تھا، وہ سر فہرست تھا۔ یعقوب پطرس سے مختلف نہیں تھا۔ یعقوب تلوار سے قتل کیا گیا، پطرس بچایا گیا۔ پطرس کو فرشتہ نے چھڑا لیا کیونکہ کلیسیا پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آج کلیسیا کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، متفق ہو کر کلیسیائی طور پر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعائیا کلیسیا کی ضرورت ہے۔ خدا کا فرشتہ کلیسیا کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پطرس قید خانہ میں سو رہا تھا، پطرس پر امید تھا اور سو رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا اسے آزاد کروائے گا۔ خدا کا فرشتہ اس قید خانہ کے اندر آ جاتا ہے۔ پطرس مزے سے سو رہا تھا، پطرس کو یقین بھی نہیں ہوا کہ یہ حقیقت ہے یا رویا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا یہ سب کچھ رویا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے یا ایسی رویا دیکھی ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، جو بالکل حقیقت کی طرح ہو؟ کیا آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے؟ جب میں نئی پیدائش میں آیا، ایک رات میں سو رہا تھا، مجھے دکھایا گیا کہ میرا دوست جو قید خانہ میں ہے۔ میں اٹھا اور سوچنے لگا، کیا واقعی یہ حقیقت تھا؟ اور پھر میں نے سوچا کہ یہ تو خواب ہے، اور صبح جب اٹھا تو پتا چلا ہاں وہ واقعی قید میں ہے۔
اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا بالکل ویسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ ہاں، خدا رویا میں کلام کرتا ہے جو بالکل حقیقت لگتا ہے۔ ہاں، پطرس کو بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رویا دیکھ رہا ہے۔ فرشتہ نے اس کو لیا اور پھاٹک کی طرف چل پڑا۔ ہاں، خدا لوگوں کو آزاد کر سکتا ہے۔ بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں، زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں، زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہ بہت عجیب ہے۔ اور خدا کا فرشتہ اس کی ہدایت کرتا رہا۔ کیا آج فرشتے ایسا کرتے ہیں؟ ہاں، ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کرتے ہیں۔ کیا آج ہم فرشتوں کو سن سکتے ہیں؟ ہاں، ہم سن سکتے ہیں۔ کیا جب میں سفر کرتا ہوں یا آپ میں سے کوئی سفر کرتا ہے، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہاں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، کس طرح سے فرشتے آپ کی محافظت کر سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، جب آپ اپنے لبوں کو کھولتے ہیں اور محافظت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی دعا کو زندگی ہونی چاہیے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے کلام کو بولتے ہیں۔ زبور 103 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے فرشتوں خداوند کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ ہاں، فرشتے سنتے ہیں۔ زبور 103 20ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں، فرشتے سنتے ہیں۔ جب میں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا، جب میں نے یسوع کو قبول کیا اور نئے سرے سے پیدا ہوا، تب میں غیر شادی شدہ تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میرے ہونے والی بیوی نے کہا کہ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا ہے۔ ان کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ کرو۔ اور میں نے کہا اوکے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ تو میری ہونے والی بیوی نے کہا کہ تب تک فرشتے کچھ بھی نہیں کریں گے جب تک تم کچھ نہیں کرو گے۔ اور جب وقت آیا تو میں نے بائبل کی پراپر تعلیم لی۔ میں نے فرشتوں کے بارے میں جب سیکھا تو مجھے پتا چلا، ہاں، یہ حقیقت ہے، فرشتے سنتے ہیں۔ ہاں، فرشتے بھی ہماری آواز کو سن سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ آج آپ بول سکتے ہیں۔ خدا بھی سنتا ہے، فرشتے بھی سنتے ہیں، روح القدس بھی سنتا ہے، یسوع بھی سنتا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے لیے دعا کی جا رہی تھی۔ پطرس پھاٹک سے کھڑکی کو کھٹکھٹاتا ہے اور اس دعائیا گروپ میں سے ایک لڑکی آتی ہے اور پطرس کو دیکھ کر اندر بھاگ جاتی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ دروازہ کھولتی اور پطرس کو اندر آنے دیتی۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر سے بند کر دیا اور پھر اندر بھاگ گئی اور وہ اندر جا کر کہنے لگی، ہے پطرس آ چکا ہے، پطرس باہر ہے۔ اور وہ اسے کہہ رہے تھے، کیا یہ واقعی ہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ پطرس آ چکا ہے۔ ہاں، اس دعا کے اندر وہ لوگ ہماری طرح ہی سوچ رہے تھے۔ ہاں، وہ ہماری طرح ہی سوچ رہے تھے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ جب معجزہ ہوگا خدا ہمیں آ کر بتائے گا یا فرشتے ہمیں آ کر بتائیں گے۔ لیکن وہ حیران تھے کہ پطرس باہر آ کر کھڑا ہے۔ پطرس کو ماکوف الفطرت قدرت نے آزاد کروایا۔ وہ سب حیران تھے، اگرچہ وہ دعا کر رہے تھے، وہ حیران ہو گئے۔ یہ زبردست معجزہ تھا۔ کئی دفعہ ہم اپنے دماغ سے ہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں روحانی طور پر روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مائنڈ سے نہیں بلکہ روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ پطرس دروازہ کو کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ پطرس دروازے کو کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ پھر انہوں نے جا کر اس دروازے کو کھولا اور انہوں نے پطرس کو کھڑے دیکھا۔ واو، یہ بہت بڑی گواہی تھی۔ ہو سکتا ہے آج آپ مشکلات میں ہیں، قید کے اندر ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی بھی اس نشریات کو اس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت مشکل میں ہوں، آپ بہت خطرناک صورتحال میں ہوں۔ میں جانتا ہوں بہت سارے ممالک میں مسیحیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہاں، کئی ممالک ایسے ہیں جن میں مسیحی ہونا روزمرہ زندگی کے لیے بہت مشکلیں پیدا کرتا ہے۔ ہاں، کئی ممالک میں مسیحی ہونا آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔ ہاں، کئی ممالک میں آپ مسیحی ہونے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، بہت ستائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں، جو سن رہے ہیں، جو کلام کو سن رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ جس خدا کی آپ خدمت کرتے ہیں، وہ معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
وہ آپ کو آزاد کروا سکتا ہے، وہ آپ کو مشکل سے نکال سکتا ہے۔ پہلا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، یسوع میں رہ کر خدا کے ساتھ چلنا ہے، یسوع کو اپنا خداوند قبول کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یسوع کو زندگی میں دعوت نہیں دیتے، اپنے دل میں دعوت نہیں دیتے کہ آپ کا نجات دہندہ اور خداوند بنے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں۔ میں آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں، یسوع آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ زندگی کے جس بھی حصہ میں ہیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ جو کوئی بھی ہیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ صلیب پر مر گیا تاکہ آپ کے گناہوں کا کفارہ دے۔ اگر آج سے پہلے آپ نے یہ دعا نہیں کی تو میرے ساتھ دعا کریں۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میرے دل میں آ، میرا خداوند اور میرا نجات دہندہ بن جا۔ میں ایمان رکھتا ہوں تو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، میں پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اسی لمحہ میں تجھے اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتا ہوں۔ میں تیری خدمت کروں گا، تیرے ساتھ چلوں گا، میں وہی بنوں گا جو تو مجھے بنانا چاہتا ہے، وہی کروں گا جو تو مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ تیرا شکر ہو تو نے میرے گناہوں کو دور کیا ہے۔ اگر آپ نے پہلی دفعہ اس دعا کو میرے پیچھے کیا ہے، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اسی سنڈے اپنے علاقہ میں اپنے لیے اچھے چرچ کی تلاش کریں تاکہ آپ ایمانداروں کی اس رفاقت کا حصہ بن سکیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، میں اختیار سے اس بات کو کہتا ہوں، طریقے کی وہ قوتیں جنہوں نے آپ کو توڑا ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں ہو رہا تھا وہ بہت غلط تھا، آپ مشکل میں تھے، میں ان ساری تاثیروں کے اثر کو، ان کی طاقت کو توڑتا ہوں جو آپ کی زندگی کے خلاف کام کرتی ہیں۔ یسوع کے قادر مطلق نام میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، روح القدس آپ کو اپنی قدرت سے بھرے، خدا کی ماکافل فطرت قدرت آپ کے اندر کام کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا شکر ہو تو اپنے لوگوں کو چھو رہا ہے، یہ تیرے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کریں، یسوع کے نام میں، آمین ان آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔ آپ ضرور ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں۔ ہماری دعائیہ ٹیم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور منسٹری ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری بہت ساری کلام کی ویڈیوز آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں hlvc.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔